औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे कि मैदे में तेज़ाबियत क्या चीज़ है, साइन सिम्टम्स क्या हैं और इसके घरेलू इलाज क्या हो सकता है और होम रेमडीज़ के अलावा इसकी होम्योपैथिक रेमडीज़ क्या हैं। आपने कभी देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि बंदा जो है वो खाना शाना खा लिया है और खाना खाने के कुछ देर के बाद उसने बाज़ दफ़ा यहाँ हाथ रखा होता है, कंफर्ट नहीं फील कर रहा होता कभी ऐसे, और उसको बड़ी जलन सी हो रही होती है, बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा होता है। और बाज़ दफ़ा उसको मिर्चों वाले डकार से आते हैं और वो उसको ऐसे लगता है कि जैसे जो उसने खाया हुआ है वो बाहर निकल आएगा। हार्ट वाली जगह पे भी ऐसा लगता है कि जैसे बर्निंग सेंसेशन सी है, उसको एहसास होता है कि जैसे उसका दिल जल रहा है। और दिल जलने से बात आई है कि बात तो वैसे दिल जले होते हैं, तो उस तरह की बात नहीं है, बल्कि जलन उसको सीने में हो रही होती है और वो जो सीने की जलन है इसी को वो समझ रहा होता है कि उसके दिल में भी इसकी जलन की कैफियत महसूस हो रही है। तो जब इस तरह की कैफियत होती है तो उस वक़्त ये हार्ट बर्निंग या तेज़ाबियत या हाइपर एसिडिटी या जिसको हम तेज़ाबियत के अलावा जो इसोफेगस की जो जलन है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे मैं आपको सारी अद्वियात बताऊंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। वजह है जिसको आम तौर पर इग्नोर किया जाता है और उसका पता नहीं चलता है, वो है हियाटस हर्निया या हियाटल हर्निया। ये क्या चीज़ है? ये हमारे इस जगह पर जो इसोफेगस में खुराक की नाली में जब हमारी वो नाली ऊपर चली जाती है तो ये हियाटल हर्निया या हियाटस हर्निया की कैफियत होती है। बहरहाल इसकी डिटेल जो है वो अलग से मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है। और लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो है मैदे की तेज़ाबियत। तो ऐसी सूरत में तुरश कै भी आती है और इसमें जो हियाटल हर्निया में वो इस वक्त जो ये जो जगह होती है इसमें तेज़ाबियत और जलन, बर्निंग पेन वो महसूस होती रहती है। तो ये जब तक इस चीज़ का इलाज ना किया जाए हियाटल हर्निया का, तो ये मैदे की तेज़ाबियत जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। दूसरी वजह हमारे बसियारखोरी है कि बहुत ज़्यादा खाना खाना। हम जब खाने बैठ जाते हैं तो समझते हैं कि ये ज़िंदगी का आखिरी खाना है। मुरगन ग़िज़ाएँ खाना, उससे भी तली हुई चीज़ें खाना, उससे भी जो है वो मैदे की जलन में बहुत इजाफ़ा होता है। फिर सर्द चीज़ें और गर्म चीज़ें इकट्ठी खानी, ख़ास तौर पर ये जो है ना वो शादी ब्याह की तकरीबात में ये होता है कि इधर खाना खुला और गर्मा गर्म जो है वो कोरमा है और गर्मा गर्म जो है वो बाकी जो जितने सालन हैं और गोश्त है या जो चीज़ें हैं वो सामने पड़ी होती हैं, और वो गर्म गर्म चीज़ें खाने के साथ ही फ़ौरन जो है वो ठंडी यख जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक आ जाती है, तो वो हम उसके साथ ही पीना शुरू कर देते हैं। और जब फिर आखिरी अफरा तफरी का मामला उस वक्त होता है जब हमें वो आइसक्रीम का जो बाउल जो है वो नज़र आता है, तो उस वक्त क्या करते हैं हम कि अब सारी चीज़ें गर्म गर्म मैदे में अंडेली हुई हैं, तो वो उसके बाद वो साथ ही जो है वो हम आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। मैदे में शदीद गर्म चीज़ें गई हुई थी पहले और उसके बाद हमने आइसक्रीम यख ठंडी जो है वो ले ली। अब वो आइसक्रीम को हमने जब जो है ना उसके साथ पूरा इंसाफ कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक पीछे से आवाज़ आई कि वो ग्रीन टी भाई, ग्रीन टी। अच्छा, जब यूं ही ये बात सुनी है तो हम भाग कर वहाँ पे ग्रीन टी की तरफ भाग पड़ते हैं और वहाँ से ग्रीन टी लेकर आते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ जब हमने मैदे के अंदर उंडेल दिया है तो हमारे जो स्टमक के एंजाइम हैं और जो हमारा
لبلبا ہے جو وہ انزائمز خارج کر رہا ہے، اور جو پینکریاز کے انزائمز کے علاوہ ہمارے گال بلیڈر کے پتے کے جو انزائمز ہیں وہ جب خارج ہو کر وہ ہماری وہ پیپسین ہے یا وہ انسولین ہے یا کوئی دوسرے جو انزائمز ہیں وہ جب خارج ہو کر ہمارے اس کو معدے میں خوراک کو ہضم کر رہے ہیں، یا ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے جو HCl اس میں ہمارے اسٹمک کے اندر موجود ہے وہ خوراک کو ہضم کر رہا ہے، تو اس کو ایک پراپر ہیٹ چاہیے ہے، ایک پراپر ٹیمپریچر چاہیے ہے. لیکن ہم تو ٹیمپریچر کو ہر لمحے جو ہے نا، کبھی سافٹ ڈرنک سے، کبھی ہم جو ہے آئس کریم سے، اور کبھی ہم جو ہے وہ گرین ٹی سے وہ چینج کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا اسٹمک جو ہے وہ اب اسی شش و پنج میں ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا، کس چیز کو پہلے لوں، کس کو پہلے ہضم کروں. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کھا کر نکلے ہیں اور ہم نے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ اے سی کا سوئچ آن کیا ہے، اور اب باڈی کو ہم نے ہلانا جلانا نہیں ہے، اور سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دراز ہو کر کہ جی اب ہم ولیمہ کھا کر آئے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ مسلسل بیٹھنے کے بعد، اور جسم بھی ٹھنڈا ہے اے سی والی گاڑی میں بیٹھنے سے، اور جب ہم اترتے ہیں تو اترتے ہی باہر نکلتے ہیں تو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو برس پڑتے ہیں بیچاری، اگر بیگم قابو آ گئی ہے تو اس کے پہ، یا بچے قابو آ گئے ہیں تو ان پہ. وہ برس اس لیے رہے ہیں کہ جلن تو ہو رہی ہے ہمارے دل میں، ہمارے معدے میں، ہارٹ برننگ جو ہے ہو رہی ہے وہ ایسوفیگس میں. اور وہ جب یہ جو جلن ہے معدے کی اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ اریٹیٹ کرتی ہیں اور اس میں غصہ پیدا کرتی ہیں، اور وہ جو غصہ ہے وہ پھر نکل جاتا ہے کسی نوکر پہ، کسی ملازم پہ گھر کے، یا جو اولاد پہ، یا پھر یہ ہے کہ بیگم پہ. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہنی ٹینشن پیدا کرتی ہیں، ڈپریشن پیدا کرتی ہیں، غصہ پیدا کرتی ہیں کہ جب ہم بسیار خوری کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹھنڈی چیزیں ہیں، کون سی گرم چیزیں ہیں، اور کن چیزوں کو ہم نے اکٹھے نہیں کھانا ہے. تو یہ چیزیں بھی اس میں پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسموکنگ ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے یہ ہماری خوراک والی نالی میں جلن کی، برننگ سینسیشن جو ہے نا وہ خاص طور پر پیدا کرتی ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ ہم جب اسموک کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو گرم جو اس کا وہ دھواں ہے وہ ہماری خوراک والی نالی میں جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری ایش جو ہے وہ جو اس میں تمباکو کے اندر وہ جتنی چیزیں ہیں وہ جل کر وہ دھوئیں کے ساتھ وہ جا رہی ہوتی ہیں، اور اس میں کے ساتھ نیکوٹین ہے وہ ہماری یہ جہاں پہ جم جاتی ہے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر السر ٹائپ چیز بن جاتی ہے، زخم ٹائپ چیز بن جاتی ہے. اور وہاں پہ جب ہماری جو ہم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو پارٹس باقی وہ جہاں رہ جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے وہاں پہ جلن پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسموکنگ ایک بہت بڑی کاز ہے جو ہمارے معدے میں جلن پیدا کرتی ہے. تو اس لیے اسموکنگ کو تو بالکل خیر بات کہنا چاہیے. اس کے بعد اسی طرح سے دیگر جو نشہ آور اشیاء ہیں، مثلا الکوہل ہے، تو الکوہلزم جو ہے یہ بذات خود جو ہے وہ ہماری خوراک والی نالی میں جلن پیدا کرتی ہے. اور پھر تیز مرچ مسالے جو ہے وہ خاص طور پر آج کل تو مختلف قسم کے وہ چائنیز اور دیگر مرچ اور مسالے اور وہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو کھانے سے وقتی طور پر تو منہ کا ٹیسٹ بڑا بدل جاتا ہے، دل چاہتا ہے اس چیز کو کھاتے چلے جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان کے بعد پھر یہ ہے کہ وہی مسالہ جات جو ہیں وہ یہاں پہ برننگ پین پیدا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ذرا ہاتھ روک کر کھائیں تو اس سے بھی ہم یہ معدے کی جلن سے یا جو سینے کی جلن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم دیکھیں سٹریس بھی ہے، سٹریس ہے یا انزائٹی ہے، یہ بھی معدے میں جلن پیدا کرتی ہے. سو سٹریس سے، انزائٹی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ وہ کازز ہیں یا یہ وجوہات ہیں جن کے وجہ سے ہمارے معدے میں جلن پیدا ہوتی ہے. کھانا کھا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ تھوڑا واک کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیٹھیں. تو کھانا کھانے کے بعد واک لازمی ہے، وہ ضروری ہونی چاہیے. اور کھانے میں ہم تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھائیں. پھر یہ لیٹ نائٹ کھانے کی ایک عادت کہ رات 11-12 بجے گھر آئے ہیں کہ لاؤ جی کھانا دیں. بھئی کھانے کا ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے، اوقات کار بنائیں کہ جس کے مطابق آپ کھانا کھائیں. اگر اوقات کار کے مطابق کھانا کھائیں گے تو کبھی بھی برننگ پین نہیں ہوگی.
اور پھر یہ ہے کہ اوقات کار کے علاوہ یہ ہے کہ کھائے پہ کبھی نہ کھائیں. بے شک آپ کے سامنے سونے جیسی چیز ہی کیوں نہیں پڑی ہوئی ہے, آپ بالکل اس کو ٹیسٹ بھی نہ کریں. آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, تو اب جب دوبارہ آپ کو وقت ہوگا تو اس وقت جو نصیب میں ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. اب آپ نے کسی کو کھاتے ہوئے کوئی ٹیسٹی چیز دیکھ لیا ہے تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ لقمہ لے لیا ہے, تو وہ سراسر برننگ پین جو ہے نا اس کا باعث بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کھا کر آئے ہوئے تھے اب اس پہ پروسیس شروع ہوا ہے اس کے ہاضمے کا. ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے HCl وہ خوراک کے جو پیسز ہے وہ کر رہا ہے اور ان کو وہ گھلا رہا ہے, ان کو وہ ہضم کرنے میں مدد دے رہا ہے. جتنے اسٹمک کے اندر انزائمز ہیں وہ اس کو ہضم کرنے میں پروسیس میں لگے ہوئے ہیں. کچھ جو ہضم ہو کر کھانا جو ہے وہ لارج انٹسٹائن میں, اسمال انٹسٹائن میں وہ جا کر وہ ابزارو ہو رہا ہے, اس کی جو انرجی ہے اور باقی جو سٹول ہے وہ خارج ہونے کے پروسیس میں سے گزر رہا ہے. تو یہ سارا پروسیس نظام انہضام کا وہ ہو رہا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ابھی کھانا چند لمحے پہلے کھایا تھا, تو ابھی ہمیں ہمارے کوئی بھائی جو ہے انہوں نے کہا او یار کھانا کھا رہا ہوں ذرا آپ بھی آئیں کھاتے ہیں. تو آپ نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ہے, ادھر ادھر دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد کہ جی اس میں تو فش بھی پڑی ہوئی ہے اور اس میں باقی وہ آپ کے والی چیزیں جو ہیں وہ جو پسند کی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, چلو بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی یہ بھی کھا لیتے ہیں. وہ کھانے کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھر برداشت کرنا پڑتی ہے وہ ساری چیزیں. لیٹ نائٹ نہ کھائیں اور کھائے پہ نہ کھائیں, یہ اپنا اصول بنا لیں. اور پھر یہ ہے کہ رات کا جگراتا جو ہے, لیٹ نائٹ تک جاگتے رہنا, یہ بھی جو ہمارے برننگ پین ہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہے. تو رات کو اپنے اوقات کار بنائیں کہ جس وقت میں نے سو جانا ہے. لیٹ نائٹ تک جاگنا جو ہے وہ ویسے بھی اچھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے جاگنا پڑ گیا ہے تو کم از کم اپنے جو نیند کے عارض ہوتے ہیں ان کو تو پورا کریں نا. اور زیادہ جو دماغی مشقت ہے وہ بھی یہ برننگ پین کا باعث بنتی ہے. دماغ کو ایک ریسٹ چاہیے ہوتی ہے, جب وہ ریسٹ نہیں ملتی ہے تو وہ آپ کے انزائمز کو خارج کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو جب خوراک کو ہضم کرنے والے انزائم میں رکاوٹ آتی ہے تو پھر خوراک دیر کے بعد ہضم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں برننگ پین شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کازز ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کازز ہیں تو ان کو ہم دور کریں. اگر یہ وجوہات ہم دور کر لیتے ہیں تو یہ برننگ پین سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کو بتاتے ہیں, کچھ ٹوٹکے بتاتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس برننگ پین سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ایک جو مستقل لوگ جو اس برننگ پین کا مستقل شکار ہوتے ہیں, جن کے جو السرز بن ہوتے ہیں, زخم بن گئے ہوتے ہیں اندر, اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی جو ہے نا وہ لیٹیں تو وہ جو جتنی بھی یہاں پہ ذرا سا تھوڑا سا بھی خوراک والی نالی میں جو انزائم سے نکل کر وہ جو ایسڈ ہے وہ آتا ہے تو وہ اس طرح سے شدید قسم کی جلن پیدا کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی. تو ایسی کیفیت میں آپ ایسے کریں کہ سرہانہ جو ہے تکیہ وہ تھوڑا اونچا لیں, یعنی آپ کا سر جو ہے وہ تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہو. تو جب 30 ڈگری پر ہوگا تو آپ کو یہ جو جتنے بھی جو سکریشنز خوراک والی نالی میں آتی ہیں تو وہ خود پیٹ کے اندر نیچے جو معدے میں چل جاتی جائیں گی. جب وہ معدے میں جائیں گی تو الٹیمیٹلی جو برننگ پین ہے اس میں کمی پیدا ہوگی. لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کمی نہیں آتی ہے تو آپ کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جائیں. اب جب بیٹھ گئے ہیں تو خود وہ برننگ پین جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. اگر پھر بھی کم نہیں ہو رہی ہے تو ایک گھونٹ پانی پئیں. پانی پینے سے جو بھی جتنے بھی وہ جو تیزابی مادے خوراک والی نالی میں موجود تھے جو برننگ پین پیدا کر رہے تھے تو وہ نیچے چلے جائیں گے اسٹمک میں, اور آپ کی وہ برننگ پین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر اس کے باوجود بھی برننگ پین ختم نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ اسکمڈ ملک لیں, بغیر بلائی کے دودھ وہ لیں, اور اس میں کوئی میٹھا نہ ڈالیں کسی قسم کا بھی. تو اس کو آپ لیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ 2 گھونٹ پی لیں تو فوری طور پر وہ ایک استر کا کام دے گا. وہاں پہ ایک پلستر ہو جائے گا وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ زخم بنے ہوئے ہیں اور جہاں پہ وہ تیزاب لگ گیا ہے. اور اس تیزاب کا تو ویسے بھی یہ بہت بڑا ایک علاج ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے نے بھی تیزاب پی بھی لیا ہے تھوڑا بہت تو اس کو بار بار دودھ دیتے چلے جائیں. اور
جب وہ دودھ دیں گے تو وہ دودھ بعض دفعہ پھٹ کر وہ باہر نکلتا جائے گا، قے ہوتا جائے گا. جتنی دیر تک وہ دودھ اصل حالت میں قے نہیں ہوگا، اس کو قے کرواتے بھی جائیں اگر پھٹ کر ہی آ رہا ہے تو جتنی دیر تک وہ پھٹ کر وہ دودھ نکلتا جا رہا ہے، اس کا مطلب اتنی دیر تک اس کے معدے میں تیزابیت ہے اور تیزاب کے اثرات موجود ہیں. اور جو ہی وہ دودھ جو ہے نا خالص حالت میں باہر نکلنا شروع ہو تو اس وقت دودھ دینا اس کو بند کر دیا جائے تو اس کو جو اس نے تیزاب پی لیا ہے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمارے معدے میں تیزابیت ہے تو یہ ایک ہلکا سا تیزاب ہے، تھوڑا سا تیزاب ہے جو آپ کا جو جسم ہے، باڈی ہے، وہ خارج کر رہی ہے، خوراک والی نالی کو دے رہی ہے تاکہ جو پارٹس فوڈ پارٹس جو ہیں خوراک والی نالی میں ہیں یا اسٹمک میں ہیں ان کو ہاضمے میں معاون ثابت ہو. تو یہ جو تیزاب ہے اس کے لیے دودھ کے 2 گھونٹ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہترین ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ مستقل اس کے جو عادی ہو گئے ہوئے ہیں یا مختلف بڑی دیر کے کرونک یہ کیفیت اختیار کر گیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دودھ کے اندر ہلدی ڈال کر پینے سے بڑا افیکٹو ہوتا ہے. یہ دودھ میں اگر ہلدی کو ڈالا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو معدے میں زخم بن گئے ہوئے ہیں، اسٹمک میں یا خوراک والی نالی میں جو زخم بن گئے ہوئے ہیں تو وہ انہیل ہوتے ہیں، اس میں ہیلنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور برننگ پین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، شہد جو ہے یہ خاص طور پر برننگ پین، معدے کی تیزابیت کا مستقل علاج ہے. اگر آپ شہد پانی جو ہے نا وہ شہد میں پانی میں شہد ملا کر آپ دن میں 2-3 دفعہ پی لیتے ہیں تو آپ کا یہ مستقل علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ معدے کے زخم، انتڑیوں کے زخم اور جو خوراک والی نالی کے زخم ہیں وہ شہد سے بڑی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. اور شہد جو ہے اس میں شفا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مرض کے لیے یہ انتہائی مفید ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کو لینے کا طریقہ پتہ ہو. یعنی شہد کو اگر آپ ٹھنڈے پانی میں لیں گے اور گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے تو یہ آپ کی معدے کی تیزابیت کو ختم کر دے گا، مزاج کو فریش کر دے گا. خاص طور پر جن لوگوں کو دماغی کام کرنے کے بعد معدے میں جلن ہوتی ہے وہ شہد ملا پانی ضرور پئیں. یا ایسے لوگ جو سٹریس کا شکار رہتے ہیں اور ان کو جو معدے میں جلن ہوتی ہے اور اداسی کا شکار رہتے ہیں، مایوسی کا شکار رہتے ہیں اور ان کو معدے میں جلن ہوتی ہے تو وہ شہد ملا پانی لازمی پئیں. اور اس سے جو ہے نا وہ بڑی جلدی فرق پڑتا ہے. یہ جو برننگ پین ہے، تیزابیت ہے، ایسیڈیٹی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے شہد کا پانی بہت زبردست چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس ہومیوپیتھی کی ایک واسٹ رینج ہے، ایک لمبی لسٹ ہے جو ایسیڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. بہت ساری ادویات ہیں جن کو لیا جائے تو معدے کی تیزابیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں سب سے بہترین دوائی جو ٹاپ ریمڈی ہے وہ ہے روبینیا. روبینیا جو ہے وہ معدے کی جلن اور اس کے اندر جو ڈکار آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ خوراک والی نالی چھل گئی ہے. تو اس طرح کی جو سینسیشن ہے اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. روبینیا 30 میں لیں صبح دوپہر شام، اور اس میں مدر نیچر میں بھی 5 ڈراپس لیے جا سکتے ہیں کہ صبح دوپہر شام لیں تو اللہ کے فضل سے اس سے یہ چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے معدے کی تیزابیت سے. اس کے علاوہ پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اور ڈکار بہت زیادہ آتے ہوں اور خوراک کے ڈکار آتے ہوں، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ ڈکار کے ساتھ جو ہے وہ خوراک بھی باہر آ رہی ہو، تو اس کے لیے کاربوویج بڑی اچھی میڈیسن ہے. تو کاربوویج 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام لی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ جو معدے کی جلن ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہیاٹس ہرنیا یا ہیاٹل ہرنیا جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ خوراک والی نالی میں شدید جلن پیدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے آئرس ورس جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے. آپ نڈھال ہو رہے ہیں اگر اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ معدے کی جلن جو ہے نا میری جان لے لے گی تو آئرس ورس میڈیسن لیں. اللہ کے فضل سے یہ فوری طور پر جو ہے وہ یہ معدے کی جلن کو کم کر دیتی ہے. پھر بسیار خور لوگ جو ہیں تلی ہوئی چٹپٹی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، گوشت خور لوگ جو ہیں، چٹپٹے مسالے کھانے والے لوگ جو ہیں، ان لوگوں میں اگر معدے کی پرابلمز کے ساتھ برننگ پین ہے
تو اس کے لیے نقص و میکا بہت اچھی میڈیسن ہے. نقص و میکا رات کو سوتے وقت 200 پوٹینسی میں لی جائے تو بہت اچھا اس سے جو ہے نا رزلٹ ملتا ہے. اور ایسے لوگ جن کو ایسے لگتا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انتڑیوں کا نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے اور ناف کے نیچے مستقل گیس جمع رہتی ہے, خارج بھی نہیں ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ خوراک والی نالی میں شدید جلن رہتی ہے, تو ان کے لیے لائکوپوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے, بہت اچھا اثر ہے اس کا. اور یہ 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام لی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ جو ناف سے نیچے جو لوور ابڈامن میں جو گیس جمع رہتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے یہ جو خوراک والی نالی ہے اس کے اندر جلن پیدا ہوتی رہتی ہے, تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے, اس کو لیا جا سکتا ہے. اور موٹے زیادہ پسینہ جن کو آتا ہے اور پسینے سے بدبو بھی آتی ہے, اور ان کو اگر یہ گیس جو ہماری خوراک والی نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کلکیریا کارب بڑی اچھی میڈیسن ہے. اچھا, خاص طور پر جب منہ کا ذائقہ ترش ہو, ترش کہہ بھی آئے اور ہر وقت معدے میں جلن رہتی ہو, تو اس کے لیے نیٹرم فاس بایو کیمک کی یہ میڈیسن ہے. 6 ایکسپٹینسی میں 4 گولیاں لی جائیں تو بڑا زبردست کام کرتی ہے. میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی میرے یہاں پہ نا خوراک والی نالی میں جلن رہتی ہے اور منہ کا ذائقہ بڑا ترش سا رہتا ہے, تو میں نے ان کو ایک چھوٹی ڈبیا کے اندر نا ٹیبلٹ ڈال کے 6 ایکسپٹینسی میں کلکیریا فاس 6X کی جو ہے نا نیٹرم فاس 6X کی نیٹرم فاس 6X ان کو میں نے دے دی. میں نے کہا یہ لے لیا کرو 4 گولیاں, جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ لے لیا کرو. تو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ استعمال کی. ہم چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ بھئی یہ دیکھو میں نے تو یہ جار ہی لا کر نا 450 ملی گرام کا تو رکھا ہوا ہے, 450 گرام کا, کہ بھی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں تو اللہ کے فضل سے مجھے آرام آ جاتا ہے. تو ہومیوپیتھی کی بہت ساری ادویات ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹمز لی جائیں تو معدے کی جلن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا ہومیوپیتھک علاج کروائیں. اللہ کے فضل سے معدے کی تیزابیت جلن جو ہے وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.